नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मुल्क के हालात किस समत जा रहे हैं ये तो अब देखना है। मैं कुछ कारोबार के बारे में बात करता हूं तो मुझे दुनिया के सारे हालात पे नज़र रखनी पड़ती है और ख़ास तौर पे मुल्क के सियासी हालात किस तरह से मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होते हैं ये भी आपके सामने पेश करना होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब की बीमारी के बारे में सुन के फ़ौरन सर्जन बन गए, क्योंकि आपको पता है आधी कौम हमारी सर्जन बन चुकी है और माशाल्लाह वैसे तो अमराज़ क़ल्ब के अंदर पूरा मुल्क मुब्तला है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का इलाज हर कोई कर रहा है। काश अपने माँ बाप के लिए भी इतनी मेहनत कर लेते कि उनको क्या खुराक खानी चाहिए और क्या नहीं, और अपने घर वालों के ऊपर तवज्जो दे रहे होते कि कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। हमारी कौम भी इतनी ज़्यादा गुमराह हुई है कि इनको नवाज शरीफ साहब कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं वो दुरुस्त करनी चाहिए, ये दवाई खा लें वो खा लें, इतने प्लेटलेट पूरे रहते हैं, ये इनकी कंसर्न है। मैं आपको वैसे अंदर की बात बता दूं, इन चीज़ों से ज़रा सा हट जाएं, ये आपको सिर्फ दिखावे के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं। अंदरूनी खाना कहानी ये है कि जनाबे वाला फ़ैसला तकरीबन हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे, क्योंकि अब तो ये मामला अदलिया वाला नहीं है ना, तो अब हम इस पर बात कर सकते हैं। ये मामला हुकूमत और उनके दरमियान है। शहबाज शरीफ साहब क्या नेगोशिएट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर नहीं कर रहे, और ये मामला जो है ना ऐसी, ये जिसे कहते हैं नूरा कुश्ती कहते हैं हमारे यहाँ, ये नूरा कुश्ती चल रही है, पैसे देंगे जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, आसानी से जाने दिया। तो मैं एक चीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहना चाहता हूँ। इमरान खान साहब, अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से चले गए, आपका सियासी जवाज़ जो है आपकी पार्टी का वो ख़तरे में पड़ सकता है। और सर NRO ना परवेज़ मुशर्रफ के लिए अच्छा रहा, ना आगे आने वालों के लिए अच्छा रहा, और मैं कम से कम आपका सिंसियर आदमी हूँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ सर, अगर NRO आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं जो भी कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ साहब चले गए, वो मैं नहीं कहता बुरे हैं अच्छे हैं, जो भी सेहत ख़राब है, सियासी मामले में बात करूँगा सर। मुझे एक चीज़ का पता है कि ज़ियाउल हक साहब को लोगों ने एक बात कही, कबर एक है बंदे दो हैं, आगे समझ तो आप कहेंगे। इसी तरह आज मैं इमरान खान साहब आपको कहना चाहता हूँ कि आजकल की सियासत में भी कैफियत ऐसी है कि मनसब एक है, तलबगार कौन कौन है ये आप जानते हैं। मैं आपका सिंसियर आदमी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती अगर कर दी, समझौता अगर हो, अगर उनके जान को ख़तरा होता ना यार, बॉन्ड भरते और जाते, बॉन्ड भरते कहते जाओ यार जान छोड़ो यार हमारी। अगर उनकी जान को ख़तरा होता तो क्या चीज़ है, अरबों रुपए क्या चीज़ है यार, इंसान की जान की कोई अहमियत है। बॉन्ड भरते कहते हैं मैं जा रहा हूँ। सर मेरा काम सिर्फ बताना था, अब मैं बिज़नेस के मौजू पर आ जाता हूँ, क्योंकि इंसान को सियासी हालात पे नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे बैडमिंटन के खेल में खिलाड़ी को देखना पड़ता है और टेनिस के खेल में बॉल को। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, सियासतदान हैं और कारोबारी सनती सियासत में भी सरगर्म रहते हैं, साबिक वाइस प्रेसिडेंट FPCCI जनाब हनीफ गौहर साहब। वेलकम करता हूँ साहब। बहुत शुक्रिया। मैं इसरार नहीं करूँगा कि आप भी तबसरा करें, मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन बात ये करता, मैं कोशिश करता हूँ 16 आने बात करूँ। मैंने सुन ये रखा है कि आप भी 16 आने ही बात करते हैं, कोई लगी लिपटी नहीं रखते। अच्छा, मैं सबसे पहले आगाज़ में चाहूँगा कि आपको पता होगा अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब टेलीविज़न पर भी आ रहे थे, पाक चीन सनती और तिजारती ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए कुछ माहदों पर दस्तखत हुआ। कुछ मस्बत बात भी कर लें, फिर उसके बाद तो हम करते रहेंगे अपनी बात। तो इसके मुतालिक मैं चाहूँगा मुख्तसरन आप 1-2 मिनट हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या पेशरफ्त होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया, आपने अपने अंदर का गुबार निकाला या अपनी ख्वाहिशात बताई प्राइम मिनिस्टर को, तो मैं समझता हूँ कि ये ही खूबसूरती है जमहूरियत की कि आज आप मीडिया पे बैठकर इस किस्म की जमहूरी हुकूमत के अंदर बात कर सकते हैं। तो यकीनन आप मेज़बान हैं, लेकिन जब मेहमानों को इजाज़त होती है बात करने की, तो मैं समझता हूँ कि आप भी एक पाकिस्तान की शख्सियत हैं, आपको भी अपने जज्बात का जो है अपना बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए। अब पाक चीन दोस्ती की आपने बात की, तो आप ये देखें कि जब से हम पैदा हुए हैं उस वक्त से हम पाक चीन दोस्ती के मुतालिक सुनते हैं और आज तक सुन रहे हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब हमारा मुल्क किसी भी धाने पर कहीं पे फंसा या परेशानी आई तो चाइना ने बढ़कर हमेशा हमें सपोर्ट किया
اور یہ وہی کاوشیں ہیں, وہی کنٹینیوشن ہے کہ جو آج پاک چین دوستی کے تحت ہی یہ مزید جو ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, جو معاہدے سائن ہو رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سی پیک کے لیے پاک چین دوستی آج تک چل رہی ہے اور سی پیک معاہدے تیزی کے ساتھ جو تو اس ملک میں کنٹینیوٹی رہی ہے, اور اب یہ جو معاہدے پاک چین دوستی کے مطابق ہوئے ہیں, ان معاہدے کے مطابق بھی پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا چین کی مدد سے. تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا, اب میں آتا ہوں مزیدار گفتگو کی جانب. آپ کو پتہ ہے کہ ایف پی سی سی آئی کے انتخابات ہونے والے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ایک دم ہلچل سی شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو یہاں پر ایکچولی یونی پولر سا انوائرمنٹ ہے, تو لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے تھنگز نیڈ امپرومنٹ. اگر ایک ہی گروپ واپس آ رہا ہے تب بھی میں محسوس کرتا ہوں, اور آپ سینئر نائب صدر کے اس میں جو کینڈیڈیٹ ہیں, تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس بارے میں بتائیں کہ ایف پی سی سی آئی کے اسٹیچر, اس کے امیج اور اوور آل پروجیکشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا آج کل پاکستان بزنس کونسل چاہیے گی ہے, اور ہر جگہ پر ان کے ممبران موجود ہیں, اور ایف پی سی سی آئی تاہم لوگ ضرور جاتے ہیں اور ضرور ڈیلیگیشنز ملتے ہیں, اور پرائم منسٹر بھی امپورٹنس دیتے ہیں, لیکن میرے خیال اس کی امپورٹنس کی ریلیونس کو بڑھانا پڑے گا. اس کے بارے میں آپ کے کیا آئیڈیاز اور پلانس ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے پاکستان بزنس کونسل کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی نمائندہ جماعت نہیں ہے, وہ ایک ایلیٹ گروپ کی جماعت ہے. اس کی کوئی لیگل آئیڈینٹی نہیں ہے, وہ کسی ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ ایک ایگزیکٹو کلب بنا ہوا ہے, اس میں بڑے بزنس مین ہیں جو بلینر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہے, یا پاکستان کی تمام چیمبرز ہیں, یا پاکستان کی تمام ایسوسیشنز ہیں, وہ ہر اس کلاس کو, ایس ایم ایز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں کہ جس میں ہر سائز کا بزنس مین کے جو پرابلمز ہیں وہ انہیں شیئر کرتا ہے, اور وہ چیمبر جو ہے فیڈریشن کو بتاتی ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر یہ مسائل ہیں. فیڈریشن آف پاکستان جو ہے ان مسائل کا حل سوچنے کے بعد اپنی جو ٹیم ہے, ان کور ٹیم سے مصالحت کے بعد, مشورے کے بعد وہ جاتی ہے حکومت وقت کے پاس اور ان مسائل کو حل کراتی ہے. تو میں اس وجہ سے کمپیریزن نہیں سمجھتا. ہم ہمیشہ سے حکومت وقت کے ساتھ ہو یا گزشتہ حکومتیں ہوں, ہم ہمیشہ سے یہ انہیں بتاتے ہیں کہ ضرور ایڈوائز لینا آپ کا حق ہے, چاہے آپ پاکستان بزنس کونسل سے لیں, آپ ایڈوائز لیں, لیکن اس میں بہت سارے مشترکہ ممبران ہیں آپ کے. ادھر بھی جیسے ہم نے دیکھا تو اس میں کافی مشترکہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ممبران دیکھے گئے. دیکھیں, آپ جن کی بات کر رہے ہیں ایک آدمی آپ کو ہمارے میں سے نظر آئے گا, لیکن میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ ایگزیکٹو گلوب ہے. ہمارے یہاں فیڈریشن میں بھی کوئی سارے غریب غربا تو نہیں بھرے ہوئے, سارے امیر ہیں, بڑے لوگ ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے انڈسٹری کے لوگ ہیں, بلینرز ہیں. تو انہی میں سے جو ایک آدھ آدمی نے اپنے آپ کو اس کلب میں رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے, اس کلب کی رجسٹریشن ہی کروڑوں روپے دینے کے بعد ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ صرف ایگزیکٹو کلب میں اس کا نام دے رہا ہوں میں. لیکن وہ تحقیق کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ کافی پرچے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, تحقیقی پرچے وہ حکومت کے سامنے جو پیش کرتے ہیں. تو اس میں آپ بھی چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ امپرومنٹ لائیں. چلیں ہم کمپیریزن نہیں کرتے, پر تحقیق کے شعبے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایجنڈا یا پلان بنا ہوا ہے فار امیج بلڈنگ؟ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان کے پاس کوئی ای سی او کی میٹنگز یا ای سی او کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے, کیا ان کے پاس اسلامک چیمبر کی ریپرزنٹیشن آ رہی ہے. آپ آج کی تاریخ میں یہ لائیو انٹرویو کر رہے ہیں, آپ اسی وقت چلیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہمارے آفس کے اندر, تو آپ کو 40 ممالک کے لوگ جو ہے اس وقت موجود نظر آئیں گے. ای سی او کے تمام لوگ یہاں تشریف لائے ہیں, وہ کس کے پاس؟ فیڈریشن آف پاکستان کی انویٹیشن کے پاس. آپ کے پاس اسلامک چیمبر آف کامرس کے لوگ آئے, وہ ایف پی سی سی آئی کے پاس آئے ملنے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے بزنس جو ہے, جو سب سے بڑی اپیکس باڈی ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہے. اگر کوئی انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس بھی بزنس کرنا چاہتی ہے تو وہ اس ملک کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ اور بزنس چیمبرز کے ساتھ کرنا چاہتی ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت جو پالیسیز بنائے اس میں ضرور فیڈریشن کے نمائندوں کو رکھے. فیڈریشن کی نمائندوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کی چیمبر کی گزارشات آپ نے سن لی, اور اس کو جب سامنے رکھ کر پالیسی بنائیں گے تو آپ کو جو بار بار یو ٹرن لینا ہوتا ہے وہ یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بٹ یو ہیو عمران خان صاحب's ear, مطلب I know that you have direct contact with people who are close to him and perhaps to him as well.
تو آپ ڈائریکٹ ہی ایڈوائز کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ایم یہ ہے، کیونکہ آئی نو کہ پرہیپس آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر بزنس مین بٹ آئی نو اباؤٹ یو کہ آپ کے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں مراسی میں، تو آئی تھنک یہ ڈائریکٹلی کنوے کیا جا سکتا ہے، مگر اور تو کسی کے بزنس کمیونٹی کے ایسے تعلقات نہیں ہوں گے جیسے شاید آپ کے. نہیں عمران صاحب دیکھیں، ہم یہاں پر اس وقت جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ادارے کو کر رہے ہیں. جب ہم ادارے کو جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ادارے کی بات کرتے ہیں. ذاتی تعلق تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میں کیونکہ ایف پی سی سی آئی کے فارمر وائس پریزیڈنٹ کی اور اپ کمنگ الیکشن میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو میں اس وجہ سے بات کروں گا کہ ادارے کی اور کاروباری مسائل کیا ہیں ہمارے ملک کے اندر. عمران خان صاحب سے کوئی شک نہیں، عمران خان صاحب سے میرے ذاتی مراسم ہیں، عمران خان صاحب میرے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں، میں عمران صاحب کے گھر تشریف لے کر گیا ہوا ہوں، وہ ساری چیزیں اپنی انکیش جگہ ہیں. کروانے پڑیں گے بھائی تعلقات، تو انکیش تو کروانے پڑیں گے، باقی پھر اب کس طرح سے ان کو ان تک بات پہنچانا بڑا مشکل ہے. بنی گالہ کی بھلے جو پہاڑیاں اتنی اونچی نہیں ہیں لیکن پھر بھی نہیں ایسا نہیں آواز وہاں تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایزی اپروچ جو ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ہے. اس سے ریلی سب سے آسان ہے. جب عمران خان صاحب سے کوئی بات پہنچانی ہو سب سے آسان ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی زیادہ ایزی اپروچ ہیں، فیڈرل کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں صوبے کے اندر. اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، پنجاب کے اندر ڈاکٹر سرور صاحب جو ہیں، آپ کے گورنر سرور صاحب جو ہیں، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں فیڈرل کو. آپ یقین کریں کہ ود ان 24 آورز جب چاہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. وہ یا تو وہ پیغام لے کے جا کے میٹنگ ارینج کروا دیتے ہیں، یا جب چاہیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملنا، پرائم منسٹر جو ہے تو بلا لیتے ہیں اور پرائم منسٹر مل لیتے ہیں. لیکن اب ایکشن اورینٹڈ اپروچ کیا ہوگی؟ جیسے پرابلمز ہیں آئیڈینٹیفائی ہو گئے، لیٹ سے 4 to 5 months ڈاؤن دا روڈ، پھر بجٹ پروپوزلز جائیں گے، تمام چیزیں ہوں گی، تو اس ایکسرسائز کو وہاں تک پہنچانا، اس طرح سے مؤثر بنانا، اس کے لیے کیا ڈیزائن اور پروگرامز ہیں ان میں آپ کے؟ آپ یہ دیکھیں کہ میرے خیال سے کہ جو وقتاً فوقتاً حکومت وقت کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے، آپ اگر ایکسپورٹ کے نمبرز دیکھیں تو بتدریج ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھنا شروع ہوئے ہیں. آپ اسٹاک ایکسچینج کے نمبرز دیکھیں تو کل کی تاریخ میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ بہت بڑا جمپ ہوا ہے. جی آج بھی بتا رہے ہیں 37,000 پوائنٹ سے اوپر چلی گئی. تو آج آپ کی وہ چلی گئی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے، اس آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق آپ نے اس ملک کو لے کے چلے، تو اس وجہ سے آپ کی جو دوسری ٹرانچ ہے وہ دوسری ٹرانچ 450 بلین کی آپ کے پاس ریلیز ہو گئی، ریلیز ہونے جا رہی ہے، اور آج آپ کے پاس انجیکشن ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں ملکی ذخائر کے اندر ڈالر جو ہے تو آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں. اس وجہ سے جو بزنس طبقہ جسٹ ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. آپ نے ڈالر کی بات کی، واپس آئیں گے. ہم ڈالر کی قدر میں جو استحکام دیکھ رہے ہیں، روپے کی قدر میں بھی استحکام دیکھ رہے ہیں، یعنی دونوں جو ہے اس میں ریلیٹیو بیلنس ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ اور آگے جا کے کیا جو ایک افواہ ہے یا رومر ہے کہ ڈالر کی قدر میں اور کمی آ سکتی ہے، یہ استحکام مزید برقرار نہیں رہے گا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ جناب ڈالر کی قدر کے متعلق بھی افواہیں بہت ساری گردش میں ہیں کہ ڈالر کی قدر بہت زیادہ کم ہو جائے گی. میں اپنا تجزیہ تو کوئی نہیں دوں گا، بٹ انویسٹمنٹس ان اینی کائنڈ آف فائنینشیل مارکیٹ آر سبجیکٹ ٹو رسک. اور لیکن پھر بھی ایک رائے لینا بہت ضروری ہے کہ اس کے متعلق ہمارے یہاں بزنس اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے بزنس کی، وہ کیا سوچتی ہے. تو جناب حنیف گور صاحب، بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ میں اب اس پس منظر میں نہیں جاتا کہ آپ اس بارے میں کتنی جو ہے وہ گرفت رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو مستقبل کیسا دکھائی دے رہا ہے، اور اگر ڈالر کی قدر میں کمی آتی ہے اور نسبتاً روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے جیسی اکانومی کو کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں اس کے؟ علی صاحب دیکھیں، پہلے اگر کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈالر 150 سے اوپر گیا تو اس وقت بھی لوگوں کے ریومرز یہ تھے کہ بس ڈالر اب رکے گا نہیں اور ڈالر 200 روپے کا ہو جائے گا اور ہم ڈالر کو یہ دیکھتے ہیں. رائٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پچھلے 6 مہینے گزشتہ آپ دیکھیں کہ ڈالر اسی رینج کے اوپر 150 اور 160 کے درمیان ہی ہے. اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر شاید بتدریج نیچے آنا شروع ہو جائے.
کیونکہ بیسک وجہ یہ ہے کہ جیسے 450 ملین آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے بھی ریلیز کر دی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ جو ایگریمنٹ 6 بلین ڈالرز کا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ بتدریج جو ہے ہر 6 مہینے کے بعد ٹرانچز آنا شروع ہوں گی. تو جب وہ ٹرانچز آنا شروع ہوں گی تو جو حکومت وقت نے آئی ایم ایف کا جو پروگرام لیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پروگرام کے مطابق وہ ساری پالیسیز کو مرتب کرتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے تو ان سے راضی ہے. اسی طرح سے آپ ایف اے ٹی ایف کو اگر دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ جب میٹنگ ہوئی ہے تو ہم جو ہے تو جو گرے لسٹ میں تھے تو وی آر اسٹینڈ ناؤ از گرے لسٹ، ہم کو بلیک لسٹ میں خدا نخواستہ نہیں گئے. تو اصل میں جو بہت سارے جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، لیکن جب آپ انٹرنیشنل بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ دنیا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، آپ نے ایل سیز کھولنی ہوتی ہیں، تو آپ کو انٹرنیشنل مانیٹرنگ پالیسیز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے آپ کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان جس سمت میں چل رہا ہے، جس طرح سے ادارے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈالر جو ہے تو مستحکم ہوگا اور ڈالر زیادہ مزید نہیں جائے گا اوپر. آپ آئیں اور میں پیر بابا کی بات نہ کروں، ایسا تو ہو نہیں سکتا. اب بات یہ ہے کہ سر آپ رہے پورا دن پریشان، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے یہ کر دیں وہ کر دیں، پراپرٹی کے لیے جائیں تو رجسٹرار کے دفتروں کے اندر مکھیوں کی تعداد کم ہو گئی، پورا دن کوئی کام ہی نہیں ہے، وائٹ اتنا کہاں سے لائیں. پیر بابا ماسٹر سٹروک پہ ماسٹر سٹروک کھیل رہے ہیں. یہ لانچ ہاؤسنگ سوسائٹی پہ ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ، کسی دن کوئی تفریح مقام لانچ. آپ لوگ پیچھے رہ گئے، پیر بابا آگے نکل گئے، مان چاہیں پلیز. جی دیکھیں، جہاں تک آپ جو بات کر رہے ہیں پیر بابا کی، میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ اتنا بڑا ایشو پاکستان میں کریٹ ہوا اور سپریم کورٹ میں یہ ایشو اٹھا، اور سپریم کورٹ کے اندر بحریہ ٹاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو بحریہ ٹاؤن جو ہے اتنا زیادہ ڈسکس ہونے کے بعد ایک جرمانہ لگا کر اسے کچھ ریلیکسیشن دے دے گیا کہ 472 بلین آپ کے اوپر جرمانہ ہو گیا. کچھ جرم سر آپ دیکھیں ایسے نہیں کریں، 472 ارب روپے کا جرمانہ ہوا. That's a lot of money. سر that's a peanut for that پیر بابا. That's a peanut. تو 7 ارب پہ تو میرے خیال سنا ہے میں نے نواز شریف صاحب کو جانے دینے. 7 ارب روپے تو وہ تو رکھوانے کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ تو اس کو پولیٹیکل گیم میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ اس وقت پیسے کو نہیں دیکھتا، وہ تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. لیکن یہ 7 ارب آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں سیکیورٹی یا گارنٹی رکھوا رہے، حالانکہ ان کے پاس تو 700 ارب روپے ہیں، تو رکھوا دینی چاہیے. وہاں تو میں آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا. لیکن یہاں یہ ذرا دیکھ لینا بھائی، عدلیہ کا معاملہ ہے، عدلیہ کا معاملہ ہے، لیکن عدلیہ ہمارے لیے معتبر ہے عدلیہ. لیکن میں تو عدلیہ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ عدلیہ نے تو انہیں ریلیف دے دیا ایک طریقے سے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے بحریہ ٹاؤن کا جو ٹوٹل لینڈ ہے وہ آج تک کلیئر لینڈ نہیں ہے، اس میں سے ایک پورشن کو کلیئر کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی وہ بھی ہماری آباد کے ممبر ہے، ملک ریاض صاحب ہماری آباد کے ممبر ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی آباد کا ممبر ہوں. اب ڈیفرنس دیکھیں ایک شہر میں رہتے ہوئے کہ ایک آباد کا ممبر تو جاتا ہے کراچی کے ماسٹر پلان، ان سے اپنے نقشے پاس کرواتا ہے، اس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جاتا ہے، وہاں سے اپنے اپروول لگواتا ہے، چکر لگاتا ہے. ایک نقشہ پاس کرانے کے لیے کروڑوں روپے کی رشوتیں بھی دی جاتی ہیں اور 1 سال سے 2 سال کا وقت بھی لگتا ہے. لیکن پیر بابا کے پروجیکٹ کے اندر کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں پر آپ جا کے بلڈنگ بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم خود ہی اتھارٹی ہیں، ہم آپ کو دے دیں گے. تو ان کے عقل و فہم کو سلام کریں آپ. تو سر میں کہتا ہوں ایک ملک کے اندر 2 قانون، یہ عدلیہ کہاں ہیں؟ یہ عدلیہ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اداروں کو نظر کیوں نہیں آتا کہ ایک ملک کے اندر 2 قانون کیسے چل سکتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے ایک قانون اور دوسرے شخص کے لیے دوسرا قانون؟ یہ وہی بات ہو گئی کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک قانون، لیکن ایک دوسرا غریب آدمی جو جل رہا ہے، جو مر رہا ہے، اس کے لیے دوسرا قانون. میں پھنس جاؤں گا، سمجھا کریں آپ بات کو. میں تو میرا آج کل ہاتھ جوڑنے والا اسٹائل بڑا مشہور ہے، میں آپ کے آگے بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں. آپ لگتا ہے سندھ میں زیادہ رہنے لگے ہیں آج کل. نہیں سر، میں کوشش یہ کرتا ہوں پاکستان میں کہ بچا کر نکلوں، اور میرے والد صاحب نے مجھے ایک صلاح مشورہ دیا تھا کہ بیٹا ایک کام ہمیشہ یاد رکھنا، شاعر کا شعر کبھی غلط نہ پڑھنا، اور عدلیہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرنا جدھر وہاں پر کوئی مسئلہ ہو جائے آپ کے لیے. میں تو عدلیہ کو صرف جگا رہا ہوں کہ صرف یہ دیکھیں کہ ایک شہر میں 2 قانون نہیں ہونے چاہیے، ایکشن لیں. میرے ہاتھوں کو دیکھ چلیں پلیز. میرے پر تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، وہ جل جائیں گے. اچھا اب آگے چلتے ہیں نا. اچھا میں آپ سے اب یہ جاننا چاہتا ہوں جناب والا کہ ہمارے یہاں تاجر صنعت کار سیاست میں کیا اس دفعہ بھی کچھ گرما گرم ماحول ہوگا، یا وہی اب ٹھنڈا الیکشن کرانے کا، مطلب ہم صرف ڈھول کی تھاپ پر
انجوائے کرنے کے لیے وہاں پر آ جائیں، یا کوئی تگڑا الیکشن ہونے والا. پچھلی دفعہ علاؤدین مری صاحب نے بڑا مشکل بنا دیا تھا کام. ٹھیک تھا آپ لوگ گئے تھے، لیکن ہمارا بندہ تگڑا لڑا تھا آپ لوگوں سے. یہ بتا دوں آپ. دیکھیں الیکشن تو الیکشن ہوتے ہیں. ہمیں ہمارے استاد نے سکھایا ہے، ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے، ایس ایم منیر صاحب نے، افتخار ملک صاحب نے، کہ الیکشن کو الیکشن لینا چاہیے. آپ دیکھیں ہم بڑی بات تو نہیں، توبہ استغفار اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن 5 سال سے اس گروپ نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے وہ الیکشن ہم سے جیت جائیں، لیکن پچھلے 5 سال سے وہ ہم سے کوئی الیکشن نہیں جیت سکے. اور اب تو آج الحمدللہ ہم اس وقت تو پودا تھے جب ہم یہ یو بی جی کا پودا لگایا گیا تھا. اب وہ پودا 5 سال میں تناور درخت بن چکا ہے. اب وہ تناور درخت جب بن چکا ہے تو اس درخت کو ہلانے کے لیے بہت بڑی ہمت اور طاقت چاہیے. یہ پرانے ساتھی کس طرح واپس لائیں؟ یہ جانو صاحب بھی واپس آ گئے، پرانی صاحب بھی واپس آ گئے. بھائی تاجر سیاست کے بارے میں بات ہونی چاہیے، پورا دن ملکی سیاست کے بارے میں بات ہوتی. اور جناب مہتاب الدین چاولہ صاحب کو بھی آپ لوگ واپس لے آئے. یہ کیا مطلب کوئی گدڑ سنگھی؟ ہمیں بھی بتائیں. دیکھیں یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، یہ سارے ہمارے دوست ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں بھی جو ہے تو بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن پرمنٹ ناراضگی اس سے نہیں ہوتی ہے. تو وہ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا نہیں کہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جن دوستوں کے میرے نام لیے وہ سارے ہمارے لیے معتبر ہیں، سارے معتبر ہیں ہمارے لیے. ہم ان کے پاس خود گئے اور انہوں نے خود جو ہے تو ان کی جو کنفیوژن تھی ہم نے خود انہیں بتایا کہ بتائیں کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہے. ہماری آپس میں تھوڑی دیر باتیں ہوئی. ایک طارق سعید صاحب آپ کے قابو نہیں آتے. دیکھیں طارق سعید صاحب بڑے اچھے انسان ہیں. انہوں نے ان کی بڑی خدمات ہیں اس انڈسٹری کے لیے، فیڈریشن کے لیے، ملک کی تجارتی آڈیٹوریم بھی آپ نے ان کے نام پہ رکھا ہے نا. جی بالکل. میں تو سمجھتا ہوں کہ طارق سعید صاحب کی ہم ہمیشہ عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس پورے فورم کے لیے. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ خدا نخواستہ ہم طارق سعید صاحب کے لیے کوئی برے الفاظ یا کلمات ان کے متعلق کہیں. بڑے آتے ڈپلومیسی کی بھائی کلاس ہو گئی. آپ تو بڑا ایکشن کے ساتھ وہ کرتے تھے، لیکن طارق سعید صاحب obviously is a person who has a general اس کی آپ آج کی بات اگر آپ کریں نا انجم نثار صاحب کی، میاں انجم نثار، ہاں لاہور والے پروگرام پہ بھی آئے ہیں. دیکھیں میاں انجم نثار صاحب کا دیرینہ خواب ہے. یہ لاہور والے میاں انجم نثار ہے بھائی، وہ کراچی اسٹاک چیمبر والے نہیں ہیں، یہ لاہور والے ہیں. آپ دیکھیں ان کا بڑا دیرینہ خواب ہے کہ کسی طرح سے وہ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بن جائیں. وہ پہلے بھی جب میاں ادریس صاحب کا ٹائم تھا، پنجاب کی باری تھی، انہوں نے اس وقت بھی کوشش کی. اس کے بعد اب جو ہے تو پنجاب کی باری دوبارہ آئی ہے، اب پھر وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں انجم نثار صاحب کا جو خواب ہے وہ ان کے دل میں خواب ہی رہ جائے گا. وہ جو ہے تو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں بن سکے گا. اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جناب ڈاکٹر نعمان ادریس بٹ صاحب، وہ بھاری اکثریت سے اس مرتبہ بھی جیت جائیں گے. اور نہ صرف جیتیں گے، انجم نثار صاحب کے پاس تو آج تک کسی ایسوسیشن اور کسی چیمبر تک کی طرف سے ریکمنڈیشن بھی نہیں ہے. تو وہ تو آج ہی ہار چکے. باقی الیکشن تو 27 دسمبر کو ہونا ہے. میاں انجم نثار ماشاءاللہ اچھے سرمایہ کار، تاجر، صنعت کار، سابق صدر لاہور چیمبر بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں. اتنا زیادہ نہ ہو کرے میں تو آپ کی ہلکا نہ لیں ان کو. میں تو بہت اچھی انسان ہیں ذاتی طور پہ. میاں انجم نثار چھٹے نمبر پہ میرے خیال ٹیکس پیئر بھی رہے ہیں. سر آپ دیکھیں کہ میں ذاتی بات نہیں کر رہا، ان کے ذاتی طور پہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، ذاتی طور پہ اچھے انسان ہیں. لیکن میں فیڈریشن کے الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں ان کی خواہش کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے فیڈریشن کی بات کی ہے کہ فیڈریشن میں ان کی خواہش ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن جیتیں اور وہ صدارت کریں. کیمیکل ایسوسیشن کے بھی ممبر ہیں بھائی. جی وہ کیمیکل ایسوسیشن میں بھی ہار گئے. کیمیکل ایسوسیشن نے بھی ان کا نام نہیں بھیجا، زبیر طفیل صاحب کا نام بھیج دیا ہے اپنے ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے. لاہور چیمبر نے بھی جو ہے تو میاں وقار صاحب کا نام بھیج دیا ہے، ان کا نام نہیں آیا. اسی طرح سے اب وہ فٹ ویئر ایسوسیشن سے آئے ہیں جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ آپ کا بزنس نہیں ہے، وہ وہاں سے بھی ناک آؤٹ کر دیا ہے. اب وہ ڈی جی ٹی او کے پاس گئے، جو ڈی جی ٹی او صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ منوان ہم جو ہے تو اس کو تسلیم کریں گے. لیکن ٹیکنیکلی تو غلط ہو جاتا ہے نا، آپ کسی کو آنے نہیں دے رہے. تھوڑا سا ہم نہیں آنے دے رہے. قانون جناب، ہم کون ہوتے ہیں؟ ٹیکنیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی نا سیاست کے میدان میں. نہیں سیاست یہی ہے نا، اگر آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ آپ کو جو چاہے گا وہ بھجوائے گا آپ کو. اگر آپ کی اپنی ایسوسیشن آپ کو نہیں بھجوانا چاہتی، ہم تو جا کے آپ کی ایسوسیشن کو منت نہیں کر سکتے کہ ان کا نام بھیجیں کیونکہ انہوں نے ہم سے لڑنا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے، اپنی ایسوسیشن کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میرا نام ایگزیکٹو کمیٹی میں بھجوائیں تاکہ میری ایلیجیبلٹی ہو جائے کہ میں الیکشن لڑ سکوں. اگر ان کی ایلیجیبلٹی، ان کی اپنی جو مدر انڈسٹری ہے وہی نہیں بھیجنا چاہتی تو فیڈریشن تو ان کی محنت نہیں کر سکتی. فیڈریشن کے پاس تو جو نومینیشنز آتی ہیں
جو ایگزیکٹو کمیٹی میں ممبرز آتے ہیں جن کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہوتے ہیں تو وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کے. اس کے علاوہ فیڈریشن کسی کو جا کے ریکویسٹ نہیں کر سکتی کہ ان کا نام بھیجیں. تو میں تو چاہوں گا کہ وہ ہر کسی نہ کسی طرح سے آئیں اور ہم سے وہ الیکشن لڑیں. ہماری تو خواہش ہے کہ ہم سے الیکشن لڑیں اور ہم الیکشن لڑنے کے بعد ان کو ہرانے کے بعد حکومت کریں, جیسے پچھلے 5 سال سے ہم کر رہے ہیں. اچھا, میں ویسے جاننا چاہتا ہوں کہ تاجر صنعت کار جو سیاست ہوتی ہے یہ تصادم کی سیاست تو ہوتی نہیں ہے, یہ تو مفاہمت کی ہی سیاست ہوتی ہے, کیونکہ آخرکار آپ لوگوں کا آبجیکٹو تو تاجر صنعت کار برادری کی بھلائی اور ان کے مفادات کا تحفظ ہے. میرا ایسا خیال ہے. نہیں, آپ کا صحیح خیال ہے بالکل. تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ مفاہمت کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں. ابھی میں نے ماضی میں سنا تھا مفاہمت ہونے والی تھی, کوئی دعوتیں بھی ہو رہی تھیں, وہ بیچارے ہمارے میاں زاہد صاحب تو بیچ میں ہی کہیں پھنس گئے, ان کو نہ آپ نے وہاں جانے دیا نہ یہاں جانے دیا, کہیں بیچ مجدار آپ نے چھوڑ دیا, نہ آپ نے ہاتھ پکڑا, وہاں بھی جائیں گے واپس تو مسئلے مسائل ہو جائیں گے. کچھ مفاہمت کر لیتے. میں نے تو سنا تھا کچھ نائب صدور دے کے کام مکا دیا تھا آپ نے, مقابلہ ہی نہیں ہوگا, بلا مقابلہ الیکشن جیت گئے. دیکھیں علی صاحب, ایسے ہی میں نے سنا تھا. علی صاحب, آپ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت دیکھیں کہ نواز شریف صاحب بھی ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, زرداری صاحب بھی ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور دیگر 2 جماعتیں ان کی خواہش ہے کہ وہ ملک میں حکمرانی کریں. لیکن لوگوں نے منتخب کیا عمران خان صاحب کو کہ یہ عمران خان صاحب جو تو ملک کی خدمت کریں. جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ وہاں پر الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن میں جن کے پاس اکثریت آئے وہ اکثریت جو تو حکومت کرے. جیسے ملک کے اندر اس طریقے سے حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیڈریشن میں بھی ایک جمہوری پروسیس ہے. ایک ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن نے قانون بنایا ہوا ہے, اس قانون کے مطابق آئیں, الیکشن لڑیں, کوئی پھر اس کے بعد کسی کو بھی بزنس کمیونٹی کسی بھی جتوا دے, وہ آ کر بزنس کمیونٹی کی خدمت کرے. اور اگر اس گروپ نے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مل کر ہمارے ساتھ مل کر کچھ جد و جہد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آئیں, یہ بیٹھیں, یہ انکنڈیشنل ہماری سپورٹ کا اعلان کریں. وہ اس وجہ سے کہ ہم پچھلے 5 سال سے یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم منیر صاحب اور افتخار ولی ملک صاحب کی سربراہی میں کنٹینیو جیتتے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کنٹینیو جیت رہے ہیں, لوگوں کا اعتماد یونائٹڈ بزنس گروپ پر ہے. میاں انجم نثار کو چاہیے انکنڈیشنل آ کے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی سیٹ نہیں چاہیے. پھر جب ہمارے دل میں کبھی آ جائے گی یونائٹڈ بزنس گروپ کی تو ہم انہیں کوئی نہ کوئی سیٹ آفر کر دیں گے. بڑے ہی احسن انداز کے اندر, لیکن بڑے مشکل قسم کا سجیشن انہوں نے دیا ہے کہ میں طبیعت سے لوگوں کی واقف ہوں جو ان کے مخالف گروپ کے اندر ہیں, وہ کبھی کسی سیٹ یا بغیر کسی فائدے کے تو اتنی آسانی سے مانیں گے نہیں. لیکن پھر بھی کیونکہ حنیف گور صاحب بڑے پازیٹیو تھنکر ہیں اور بہت ساری چیزیں یہ کبھی کبھار منوا بھی لیتے ہیں, اور میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل جو کیمپیننگ ہوتی ہے, منورنگ, اب یہ اس کے کافی حد تک جو ہے تاجر صنعت کار سیاست کے اندر جو ہے ماسٹر ہو چکے ہیں. تو وہ نے بڑی سخت قسم کی باتیں کی اور بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ اسکورنگ بھی کی ہے. آگے آنے والے دنوں کے اندر ناظرین ایف پی سی سی آئی کی پولیٹکس کو بھی فالو کرتے رہیں گے, اس کے الیکشن کو بھی فالو کرتے رہیں گے. حنیف گور صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین وی رن آؤٹ آف ٹائم, وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.